किसी का पुरसान हाल न होगा। हर शख्स अपने अमाल के बकदर पसीने में शराबोर होगा। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, उस मंजर को जरा अपने दिलो दिमाग के अंदर बसाइए कि उस वक्त हमारी क्या हालत होगी। आज हम इस दुनिया के अंदर मनमानी जिंदगी गुजार रहे हैं। रंचाई जिंदगी को छोड़कर आखिरत के बिलमुकाबिल ये जिंदगी बहुत थोड़ी है। मैं बारहा वो हदीस की मिसाल दे करके, वो हदीस पेश करके उसकी मिसाल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये दुनिया की जो जिंदगी है बिल्कुल आखिरत के बिलमुकाबिल इतनी थोड़ी है जितना वक्त इंसान को पलक झपकने में लगता है। जितना वक्त इंसान को पलक झपकने में लगता है, सेकंड भी नहीं लगता जब इंसान पलक झपकता है। आखिरत के बिलमुकाबिल ये जिंदगी इतनी ही सी है। उस अबदी जिंदगी को बनाने के लिए हमें इस दुनिया के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भेजा है। अगर तुम कामयाबी चाहते हो, अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो पकड़ लो किताब को, पकड़ लो हुजूर पाक नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को, शरीयत को। कसम बखुदा कामयाब हो जाओगे। अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया कि तुमको कोई भटका नहीं सकता, कोई गुमराह नहीं कर सकता जब तक कि तुम किताबुल्लाह यानी कुरान मजीद और अहादीस नबविय्या पर अमल करते रहोगे। जब इस पर अमल करते रहोगे तो दुनिया की कोई ताकत तुझे हरा नहीं सकती, भटका नहीं सकती, गुमराह नहीं कर सकती। सहाबा किराम की जिंदगी को देखिए, अंबिया किराम की जिंदगी को देखिए, ताबईन, तबे ताबईन, औलिया किराम, सुलहा, अब्बाद, सारे लोगों की जिंदगी को देखिए। इस तरीके से उन्होंने अपनी जिंदगी को वक्फ कर दिया अल्लाह के राह में। आज हम भी तो उन्हीं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है जो रातों रात अपनी उम्मत के बख्शवाने के लिए रोया करते थे, दुआएं क्या करते थे। और रोज़े महशर जब हर शख्स या नफ्सी की पुकार और लब्बैक कहेगा कि मेरा क्या होगा, उस भीड़ में हुजूर पाक अलैहिस्सलाम की जुबान मुबारक से या उम्मती की सदाएं बुलंद हो रही होंगी और लोग हैरान हो रहे होंगे ये आवाज कहां से आ रही है। हर कोई अपने लिए दुआएं कर रहा है और ये आवाज उम्मत के लिए आखिर कौन है। लोग उस आवाज तक पहुंचने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे वो हमारे नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये वो नबी जिनके हम उम्मती हैं और आज हम उनके उम्मती बनकर के उन्हीं के खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। याद रखना, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ज़हरल फसादु फिल बर्रि वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास, कि जो बहरे बर के अंदर, जिस रुए जमीन पर, इस धरती पर जो फसाद और बिगाड़ पैदा हो रहे हैं, ये किसी और वजह से नहीं, ये हमारे करतूतों का नतीजा है, हमारे अमाल का नतीजा है कि जो आज हम कर रहे हैं उसकी सजाएं हमें मिल रही है, उसका बदला मिल रहा है। आज हम परेशान इसी वजह से हैं कि हमने किताब और सुन्नत को तर्क कर दिया। आज हम किताब और सुन्नत के खिलाफ चल रहे हैं, अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें चाहिए कि जिस चीज का अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया उसको करें। नमाज पढ़िए। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी अजीम यानी धर्म और मजहब के अंदर हमें पैदा किया, इस्लाम जैसी दौलत, अजीम दौलत से हमें नवाजा और फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा किया। अगर हम इस्लाम से खारिज होते तो न जाने ये मुकद्दस जबी कहाँ झुकता। उस रब को याद कीजिए, उस मालिक हकीकी को याद कीजिए जिसने हमें इतनी सारी नेमतों से नवाजा, इतनी सारी माल दौलत से नवाजा और उस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 12 दुरूद भेजिए, सलाम पेश कीजिए, जिन्होंने अपनी उम्मत के लिए रातों रात जाकर के दुआएं की, बख्शिश के लिए दुआएं की। मगर अफसोस की बात है कि आज हम अपने मन के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं। मन चाह रहा है नमाज पढ़ रहे हैं, दिल नहीं चाह रहा नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। नमाज नहीं पढ़ते तो पूछा जाएगा, हमसे सवाल किया जाएगा कि आखिर हमने तुझे सेहत दी थी, तंदुरुस्ती अदा की थी, क्या वजह थी कि आखिर तुमने मेरे घर पे झुकने से इनकार कर रहा था? क्या वजह थी कि तूने मेरी किताब और सुन्नत को ठुकरा करके अपने मनमानी जिंदगी गुजारा? उम्मत मुस्लिमा, याद रखना,
یہ زمین اور یہ آسمان روز پکار پکار کر کے اپنے رب سے یہ گوہر لگاتی ہے، یہ چیختی ہے کہ اے رب دو جہاں، اگر آپ کا حکم ہو، اگر آپ کا آرڈر ہو تو اے اللہ پاک میں تھک جاؤں. میں زمین یہ پکار کر کے کہتی ہے کہ میں تھک جاؤں اور ان بے نمازیوں کو اور اس زمین پر فساد اور بگاڑ پیدا کرنے والوں کو اپنے اندر دبوچ لوں. یہ زمین پکار کر کے روز اپنے رب سے گہار لگاتی ہے، پکارتی ہے، اور اسی طریقے سے یہ آسمان اپنے رب سے گہار لگاتا ہے کہ رب دو جہاں، اگر آپ کا حکم ہے، اگر آپ کا آرڈر ہے تو ان بے نمازیوں کے اوپر میں آگ کے گھوڑے کی طرف برس کر کے ان کو تباہ کر دوں، ان کو برباد کر دوں. بس آپ کا حکم ہو، آپ کا حکم ہو. لیکن میرے رب کی رحیمی تو دیکھیے، میرے رب کی کریمی تو دیکھیے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے کہ شاید کہ میرا بندہ توبہ کر لے اور مسجد سے اپنا رشتہ جوڑ لے، کتاب و سنت سے اپنا رشتہ قائم کر لے. یہ روز اللہ رب العزت ہمیں مہلت دے رہا ہے. تو اس سے ہمیں ہرگز نہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العزت ہم سے خوش ہے، وہ ہماری رسی کو ڈھیل کر رہے ہیں، ڈھیل دے رہے ہیں. آنے کا وقت آیا، ہوش سوئے ہوئے ہو، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا. اور یہ زمین پر جو بگاڑ پیدا ہو رہے ہیں یہ کسی اور وجہ سے نہیں، کسی اور دھرم اور مذہب کی وجہ سے نہیں، یہ ہم امت مسلمہ کی بگاڑ اور فساد کی وجہ سے برپا ہو رہے ہیں. اس لیے میرے محترم بزرگ دوستو، اس رب کی عذاب سے ڈریے، اس رب کی عذاب سے ڈریے. نہ جانے کس دن ان کا عذاب ہم پہ اللہ رب العزت کا عذاب ہم پہ مسلط ہو جائے، ہم اس دنیا سے بغیر اچھے اعمال کیے ہوئے چلے جائیں. کیا کہا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ سارے جہان کے آخری پیغمبر جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی اپنی پاک بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا تھا کہ میری رخت جگر، اے میری بیٹی، اے میری نور نظر، یاد رکھنا قبر کے اندر اگر کچھ کام آئے گا تو تیرے اچھے اعمال اور کردار کام آئیں گے. یقیناً میں تیرا باپ ہوں، یاد رکھنا اگر قبر کے اندر کوئی چیز کام آئے گا تو وہ صرف اور صرف تمہارے اچھے اعمال اور کردار کام آئے گے. آج ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی چاہیے کہ اچھے اعمال کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو قرآن پاک کی تلاوت کی تلقین کریں. آج تو ہم نے کتاب اللہ کو بالکل چھوڑ ہی دیا، ان کی نہ ہم نے تلاوت کر رہے ہیں اور نہ ان کو دیکھ رہے ہیں. ان کا سننا، ہمیں قرآن پاک کا تلاوت کرنا، پڑھنا، سننا، دیکھنا عبادت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص تھا، ان کو قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا تھا، ضعیف ہو چکے تھے، قرآن پاک نہیں سیکھ پایا، نہیں پڑھ پایا. لیکن وہ روزانہ قرآن پاک کو اٹھا کر کے اپنے ہاتھ میں لے کر کے وہ ایک ایک حرف پر اپنی انگلیاں پھیرا کرتا تھا، ایک ایک ورڈ پر. چنانچہ اللہ رب العزت سے وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ پاک یقیناً میں پڑھا لکھا تو نہیں ہوں، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ قرآن پاک آپ کی کتاب ہے اور مقدس کتاب ہے. اس کا ایک ایک حرف سچا اور صادق ہے اور اس کا کوئی بھی حرف جھوٹا نہیں ہو سکتا. یہ آپ کا کلام ہے، اے رب تو جہاں، یہ آپ کا کلام ہے. میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا، لیکن آپ کی مقدس کتاب کو ہاتھ میں لے کر کے ایک ایک ورڈ پر، ایک ایک حروف پر انگلیاں پھیرتا ہوں، اس وجہ سے کہ یہ آپ کا کلام ہے، سچا کلام ہے. اللہ رب العزت کو اس بندے کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے کہا تیرا ایمان اتنا بڑھ کر کے ہے، جاؤ اے میرے بندے، میں نے تجھے معاف کر دیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی. بس ہاتھ میں لے کر کے قرآن پاک کو سرسری نگاہ سے دیکھتا رہا اور اسے ملاحظہ کرتا رہا. اللہ رب العزت کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے اس کی مغفرت فرما دی. آج ہم امت مسلمہ ہیں، نہ قرآن پڑھنا جانتے ہیں، نہ اس کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ اس کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. وقت ملتا ہے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، آدھا گھنٹہ پڑھنا چاہیے اور کچھ سیکھیے اور پھر اس کو قرآن پاک کو ہاتھ میں لے کر کے ایک ایک ورڈ پر
توانائی عطا فرمائے ہیں۔ قرآن پاک میں وہ طاقت اور پاور ہے، بشرطے کہ ہمیں ایک لگن ہونا چاہیے، ہمیں طلب ہونی چاہیے۔ قسم بخدا اگر ہم اپنی زندگی کو اور آخرت کے دونوں کو سنوارنا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ کتاب و سنت سے چمٹ جائیں، کتاب و سنت کو پکڑ لیں، اور بالخصوص ہم جہاں کہیں بھی رہیں ہماری نگاہ میں یہ چیز ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارا دیکھ رہا ہے۔ قسم بخدا اگر اس چیز کو سوچ کر کے اگر آپ اپنی زندگی کو گزاریے گا، اگر کوئی غلط قدم اٹھا رہے ہیں، کوئی غلط قدم آپ اٹھا رہے ہیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہو، تو قسم بخدا آپ کے دل پر ایک جھٹکے لگیں گے، اے بندے، اے انسان، تیرا قدم غلط اٹھ رہا ہے، تیرا قدم غلط اٹھ رہا ہے، اس سے باز آ جا، بشرطے کہ ہم کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے بن جائیں، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والے بن جائیں۔ اس لیے میرا محترم بزرگ اور دوستو، جو زندگی اللہ رب العزت نے عطا کی ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالیں، انشاءاللہ زندگی جینے کا مزہ آ جائے گا۔ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیں، اور اپنے گھر والوں کو بھی اس چیز کا حکم دیں کہ نماز پڑھیے، اچھے اعمال کیجیے، برے اعمال سے پرہیز کیجیے، اور خود بچیے اور اپنے گھر والوں کو بچائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والے اپنے آپ کو جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے سے بچاؤ، اور اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ تمہارے پاک کہہ رہا ہے آج ہم اچھے اعمال کر رہے ہیں لیکن ہمارے گھر کے اندر برائیاں ہو رہی ہیں، ہماری ہمت نہیں ہوتی تو اسے روک دیں۔ کیا ہو گیا ہے؟ حق بات کہنے سے بھی ہم قاصر ہیں، حق بات کہنے سے بھی ہم پرہیز کر رہے ہیں، حق بات کو چھپا رہے ہیں۔ قسم بخدا اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو ہماری پکڑ ہوگی، ہماری گرفت ہوگی، ہم سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ تیرے گھر کے اندر ایسی گندی حرکتیں ہو رہی تھی اور تو اسے روک نہیں پایا۔ میں تجھے یہ معلوم تھا، علم تھا کتاب و سنت کا۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، اللہ رب العزت سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو صراط مستقیم پر چلاتے رہے، اور جب اس دنیا سے رخصت ہے تو ایمان کے ساتھ رخصت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھی غلط کام ہو رہا ہے آپ کے نگاہ کے سامنے، ارے دنیا ہماری مخالف ہوگی، دنیا ہماری مخالف ہوگی، اللہ تو راضی ہو جائے گا، اصل تو اللہ کو راضی کرنا ہے۔ نماز پڑھیے اللہ کے واسطے، قسم خدا نماز ساری برائیوں کو ختم کرنے والی ایک عظیم عبادت ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز ہر برائیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جو گناہ ہو گیا توبہ کیجیے، اسی مجلس کے اندر توبہ کیجیے کہ پاک پروردگار ہم سے جو جوانی میں، ہم سے جو شادی سے پہلے جو گناہ ہوا، زناکاری، بدکاری، اگر قسم خدا سچے دل سے اگر آج توبہ کر کے آپ اٹھتے ہیں اس مجلس سے تو اللہ رب العزت آپ کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہے۔ سچے دل سے توبہ کیجیے کہ اللہ پاک جو گناہ ہو گیا ہے اسی گناہ کو ہماری مٹا دیجیے، دھول دیجیے، اور آئندہ انشاءاللہ ایسے گناہ نہیں کریں گے اور کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔